उमरू अय्यार पाठ नंबर 3। जादू नगरी के बादशाह इस सोच में था कि किस तरह उमरू अय्यार को सज़ा दी जाए और उसे पकड़ा जाए और उससे लूटा हुआ जादू नगरी का माल वापस लिया जाए। इसी हवाले से अफरास्याब जो कि जादू नगरी का बादशाह था, तिलिस्म होशबा का शहनशाह भी था। इस वक्त उसके दरबार में तिलिस्म के कम अज़ कम 95 नामी गिरामी और ज़बरदस्त किस्म के जादूगर अपनी कुर्सियों पर बैठे अफरास्याब की तरफ देख रहे थे, जो अपनी मसंद पर बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। दफ्तन वज़ीर आज़म ने अपनी कुर्सी से उठकर अफरास्याब से कहा, आलिजा, तमाम नामी गिरामी साहिर पेश खिदमत हैं और आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। बादशाह ने उसे बैठने का इशारा किया और ख़ुद हाज़रीन पर नज़रें दौड़ाने लगा। फिर उसने इत्मीनान का सांस लिया और कहने लगा, तिलिस्म के जादूगरों को मालूम होना चाहिए कि उनके पुराने दुश्मन ने काफ़ी दिनों बाद दोबारा तिलिस्म की रियाया को तंग करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उसने पटाखा जादूगरनी और चुम्मर जादूगरनी को कत्ल कर दिया और उनकी तमाम दौलत लेकर तिलिस्म से बाहिफाजत फरार हो गया है। मुमकिन है कल वो दोबारा किसी जादूगर को हलाक करने की कोशिश करे। हमें चाहिए कि उसका इस बार ऐसा बंदोबस्त करें कि वो ऐसी वारदातों के काबिल ही ना रहे। हमने सोचा है कि तुम लोगों में किसी ज़बरदस्त आदमी को उमरू के कत्ल के लिए उसके मुल्क भेजें। तुम में से जो बहादुर इस जिम्मेदारी के काबिल हो वो अपना हाथ बुलंद करे। 95 जादूगरों में से सिर्फ एक जादूगर ने हाथ बुलंद किया, क्योंकि बाकी सब जानते थे कि उमरू को कत्ल करना आसान नहीं। उसे कत्ल करने की कोशिश करने वाला खुद ही हलाक हो जाता है। इसका तजर्बा उन्हें कई बार हो चुका था, इसलिए किसी को भी हिम्मत ना हो सकी कि वो उमरू को कत्ल करने का ठेका कबूल करे। अफरास्याब जो कि जादू नगरी का बादशाह है, अफरास्याब को बाकी जादूगरों पर बहुत गुस्सा आया, मगर उसने ज़बत से काम लिया और कहने लगा, उमरू को हलाक करने और उसकी लाश हमारी खिदमत में हाजिर करने वाले को 1 लाख सोने की अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। अफरास्याब के मुंह से इनाम का सुनकर कई जादूगरों के मुंह में पानी भर आया और चंद दूसरे जादूगरों ने भी हाथ बुलंद कर दिए। उस पर अफरास्याब खूब हंसा और कहने लगा, अफसोस है कि तुम लोगों ने माज इनाम हासिल करने के लिए हाथ बुलंद कर लिए और तुम्हें अपने भाइयों के कत्ल से कोई हमदर्दी नहीं। बहरहाल सबसे पहले जिस जादूगर ने हाथ बुलंद किया था वो मौजूद रहे, बाकी लोग दफा हो जाएं। 94 जादूगर मायूसी और शर्मिंदगी के आलम में अपनी कुर्सियों से उठे और दरबार से बाहर निकल गए। सिर्फ एक जादूगर मौजूद रहा जिसने सबसे पहले हाथ बुलंद किया था। उसका नाम शैतान जादूगर था। हकीकत में वो तमाम जादूगरों से ज़्यादा ज़हीन, मक्कार और ज़बरदस्त जादूगर था। उसकी उम्र 150 बरस से ज़्यादा नहीं थी। यही वजह थे कि वो जवान नज़र आ रहा था, वरना तिलिस्म के जादूगरों की उम्रें 400 साल भी थी और इससे ज़ायद भी। शैतान जादूगर अफरास्याब ने उसे मुखातिब किया, सोच लो, उमरू को कत्ल करना आसान नहीं। कहीं बाद मैं तुम्हें अपने फैसले पर पछताना न पड़े। अगर ये कोई आसान काम होता तो बाकी लोग भी उमरू को कत्ल करने पर तैयार हो जाते। आलिजा, मैंने ये फैसला किसी लालच के तहत नहीं किया, शैतान जादूगर ने कहा।
میرے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ میں امرو خبیث سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ او، کس بات کا انتقام؟ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ شاید حضور کو پتہ نہیں کہ میں پٹاخہ جادوگرنی کا نواسہ ہوں۔ وہ میری نانی اور چمر جادوگرنی میرا ماموں تھا۔ چمر جادوگر میرا ماموں تھا۔ میری ماں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ جب تک میں اپنے ماموں اور نانی کے قتل کا امرو سے بدلہ نہ لے لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ افراسیاب نے اس کے جوش جذبے کی تعریف کی اور شیطان جادوگر اس سے اجازت لے کر دربار سے نکل گیا۔ امرو پٹاخہ جادوگرنی اور چمر جادوگر کے مال پر عیش کر رہا تھا۔ آدھا مال اس نے راہ خدا میں تقسیم کر دیا تھا، بقایا آدھے میں سے ایک حصہ بیت المال میں جمع کرا دیا تھا اور دوسرا حصہ اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ اس دولت سے اس کا ایک ماہ بآسانی عیش عشرت میں گزر سکتا تھا، لیکن ٹھیک ایک ہفتہ بعد اس کے مکان کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ امرو نے دروازہ کھولا تو باہر ایک درویش صورت بوڑھا کھڑا تھا۔ اس نے امرو سے کہا، امرو، تم بہت سخی ہو اور میں ایسے سخی لوگوں کو زمین میں دیے ہوئے خزانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ وہ خزانے نکال کر غریبوں میں تقسیم کر سکیں۔ اگر تم بھی لاکھوں کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ شہر سے باہر ایک درخت ہے، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ خزانے کا نام سن کر امرو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا مفت میں خزانہ ہاتھ آ رہا ہے، ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ درویش کے ساتھ چل پڑا۔ چند منٹ بعد وہ شہر سے باہر نکل آئے۔ درویش نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، اس درخت کے نیچے خزانہ ہے۔ امرو آگے بڑھا اور جھک کر درخت کے نیچے دیکھنے لگا، جیسے خزانہ اوپر ہی رکھا ہو۔ اسی لمحے پیچھے کھڑے درویش نے زمین سے چٹکی میں مٹی اٹھائی اور اس پر پھونک مار کر امرو کی طرف اچھال دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مٹی آہنی جال بن کر امرو پر گری اور امرو اس جال میں پھنس کر رہ گیا۔ اس نے بوکھلا کر خود کو اس آہنی جال سے نکالنا چاہا مگر ناکام رہا۔ وہ جال کافی مضبوط اور گنجان تاروں سے بنا ہوا تھا۔ امرو جال میں سے صرف ہاتھ نکال سکتا تھا۔ اس نے درویش کی طرف دیکھا تو درویش نے کہکا لگایا اور خود پر پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے وہاں درویش کی بجائے وہ بھیانک شکل والا جادوگر کھڑا ہنس رہا تھا۔ کون ہو تم اور تم نے مجھے اس جال میں کیوں قید کر دیا؟ امرو نے غصے لہجے میں کہا۔ امرو، مجھے پہچانو، پہچانو کتے خبیث، مردود! جادوگر غصیلے لہجے میں گالیاں بکتا ہوا بولا، میں اس بوڑھی پٹاخہ جادوگرنی کا نواسہ ہوں جسے تم نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ میں اسی چمر جادوگر کا بھانجا ہوں جسے تم نے انتہائی مکاری اور دھوکے سے ہلاک کر دیا تھا اور اس کی ساری دولت لوٹ کر یہاں عیش کر رہے ہو۔ مجھے پہچانو ابلیس کے بچے، میں وہی شیطان جادوگر ہوں اور تم سے ان دونوں کا بھیانک انتقام لینے آیا ہوں۔ افراسیاب نے تمہاری لاش کی قیمت 1,00,000 سنہری اشرفیاں رکھی ہیں، لیکن میں تمہیں زندہ لے جاؤں گا اور تمہیں طلسم والوں کے سامنے کتے کی موت ماروں گا تاکہ طلسم کے ان ہزاروں افراد کے دل بھی ٹھنڈے ہوں جو تمہارے ظلم ستم کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ افراسیاب بھی خوش ہوگا کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے 20 جادوگر مروا چکا ہے، اور ممکن ہے وہ خوش ہو کر اپنی بیٹی شہزادی نگار کی مجھ سے شادی کر دے۔ کر چکے بکواس
امرو نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب میرا فیصلہ بھی سن لو، میں کبھی بھی تمہارے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کروں گا، شہزادی نگار سے شادی بھی میں کروں گا اور تمہیں بھی میں ہی ہلاک کروں گا۔ چپ رہو خبیث، شیطان جادوگر دہاڑا، تم بے بس کتے میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ہمت ہے تو اس جال سے ہی نکل کر دکھا دو، تمہیں استاد مان جاؤں گا۔ امرو ہنس کر بولا، میں جادوگر ہوتا تو تمہارے جال میں پھنستا ہی کیوں، بہرحال چلو جہاں لے جانا ہے مجھے۔ شیطان جادوگر نے دانت پیسے، پھر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی ایک ہوائی تخت نمودار ہوا۔ جادوگر نے جال کی طرف اشارہ کیا اور طلسمی جال خود بخود امرو سمیت اٹھ کر تخت پر آ پڑا۔ تب شیطان جادوگر بھی تخت پر بیٹھا اور تخت کو طلسم ہورشبا کی طرف اڑنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہوا اور طلسم کی طرف پرواز کرنے لگا۔ سفر کے دوران امرو نے سوچا کہ کوئی مکاری کرنی چاہیے، ممکن ہے طلسم میں پہنچ کر موقع نہ ملے۔ اس نے زنبیل سے برفی کا لفافہ نکال کر جال میں سے شیطان جادوگر کی طرف بڑھایا اور کہا، بھائی شیطان، میرے مرنے کے بعد یہ برفی باسی ہو جائے گی، تم کھا لو اسے۔ بکواس بند کرو، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ شیطان جادوگر گھررایا، میں جانتا ہوں کہ تو نشہ آور برفی کے ذریعے لوگوں کو بے ہوش کر دیتا ہے، تمہاری میرے سامنے کوئی چال نہیں چلے گی، شرافت سے بیٹھے رہو۔ امرو نے مایوسی سے سر ہلایا اور لفافہ واپس زنبیل میں رکھ لیا۔ شیطان جادوگر بہت چالاک تھا، اسے دھوکہ دینا آسان نہیں تھا، مگر امرو افراسیاب سے سنہری اشرفیاں حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے زنبیل سے بے ہوش کر دینے والے دھوئیں کا چھوٹا گولا نکال کر اپنے ہاتھ میں چھپا لیا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد اسے موقع مل ہی گیا۔ شیطان جادوگر نے کچھ سوچنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ امرو نے فوراً جال میں سے ہاتھ گزر کر گولا اس کی ناک پر دے مارا، گولا پھٹا اور شیطان جادوگر بے ہوش ہو گیا۔ امرو جانتا تھا کہ شیطان جادوگر کو ہلاک کیے بغیر وہ جال سے نہیں نکل سکے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جادوگر کے سر کے بال پکڑے اور اسے اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ پھر اس نے زنبیل سے خنجر نکالا اور جادوگر کی گردن پر پھیر دیا۔ جادوگر تڑپنے لگا، مگر امرو نے اس کا سر تن سے جدا کر کے ہی دم لیا۔ جو ہی جادوگر ہلاک ہوا، طلسمی جال غائب ہو گیا۔ امرو نے خدا کا شکر ادا کیا، طلسم ہورشبا ابھی دور تھا۔ اس نے جلدی جلدی رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ افراسیاب اور اس کے درباری بے چینی سے شیطان جادوگر کا انتظار کر رہے تھے، جو امرو کو ہلاک کرنے گیا ہوا تھا۔ دفتن ایک سپاہی بھاگتا ہوا دربار میں داخل ہوا اور خوشی سے چلایا، حضور حضور، شیطان جادوگر آ گیا، امرو مارا گیا، شیطان اس کی لاش لے آیا ہے۔ ہمیں پہلے ہی امید تھی کہ شیطان جادوگر کامیاب لوٹے گا، وہ امرو کو ہلاک کر کے ہمارا قومی ہیرو بن چکا ہے، آؤ باہر چل کر اس کا استقبال کریں۔ افراسیاب نے ہنستے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ تمام درباری اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیے۔ افراسیاب اپنے درباریوں کے ساتھ دربار سے نکلا تو چند گز کے فاصلے پر ایک ہوائی تخت پڑا تھا۔ تخت پر شیطان جادوگر بڑے فخر سے بیٹھا تھا اور قریب ہی امرو کی لاش پڑی تھی۔ افراسیاب کو دیکھ کر شیطان جادوگر ادب سے اٹھا اور تخت سے اتر کر افراسیاب کو سلام کیا۔ عالی جاں، مبارک ہو، آج طلسم کا سب سے بڑا دشمن آپ کے سامنے مرا پڑا ہے۔ ہاں شیطان، تم نے واقعی ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔
امرو کو ہلا کر کے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم طلسم کے سب سے بڑے جادوگر ہو۔ تم نے ہمیں ایک قاتل اور لٹیرے سے نجات دلا کر ہم پر احسان کیا ہے۔ ساری قوم تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے اور تمہاری بہادری کو سلام کرتی ہے۔ شیطان جادوگر مسکرایا۔ اس نے کہا، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ بہرحال امرو کی لاش لانے کا آپ نے جو انعام مقرر کیا تھا وہ مجھے ادا کر دیں تاکہ میں واپس گھر جاؤں۔ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انعام 2 لاکھ کا تھا مگر ہم 1 لاکھ اشرفیاں تجھے زیادہ دیں گے۔ افراسیاب نے کہا، کیونکہ تم نے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے۔ پھر افراسیاب نے وزیر خزانہ سے جو قریب ہی کھڑا تھا کہا، شیطان جادوگر کو 3 لاکھ اشرفیاں دے دو اور امرو کی لاش اس سے لے کر دربار میں لے آؤ۔ اتنا کہہ کر افراسیاب اپنے درباریوں کے ہمراہ دربار میں واپس چلا گیا۔ شیطان جادوگر نے طلسمی تخت کو وہیں رکے رہنے کا حکم دیا اور وزیر خزانہ کے ساتھ چل پڑا۔ خزانے پہنچ کر وزیر خزانہ نے 3 لاکھ طلائی اشرفیوں سے بھری ایک بوری شیطان جادوگر کے حوالے کی اور شیطان جادوگر نے بوری اٹھا کر کندھے پر لادی۔ پھر دونوں واپس تخت کے پاس آئے جس پر ابھی تک امرو کی لاش پڑی تھی۔ شیطان جادوگر نے بوری تخت پر رکھی اور امرو کی لاش کندھے پر لا کر وزیر کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ اس نے بڑی بے دردی سے امرو کی لاش افراسیاب کے قدموں میں پھینکی اور غصیلے لہجے میں بولا، حضور، میں نے قسم کھائی تھی کہ امرو کی لاش کتوں سے کٹواؤں گا، مہربانی کر کے کتے لائے جائیں۔ افراسیاب نے کہا، بے فکر رہو شیطان، ہم ایسا ہی کریں گے، تم اب جا سکتے ہو۔ شیطان جادوگر نے جھک کر سلام کیا اور دربار سے نکل کر اپنے تخت پر آ بیٹھا۔ اس نے تخت کو طلسم سے باہر چلنے کا حکم دیا اور تخت فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ اس کا رخ طلسم ہورشبا کی سرحد کی جانب تھا۔ افراسیاب شدید جادوگر کے جانے کے بعد کئی منٹ تک کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، 4 شکاری کتے لائے جائیں اور ان سے امرو کی لاش کو کٹوایا جائے۔ سپاہی کتے لینے چلے گئے۔ چند منٹ بعد وہ شکاری کتے لے آئے اور افراسیاب کے اشارے پر انہیں امرو کی لاش پر چھوڑ دیا۔ مگر دوسرے ہی لمحے سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ کتے امرو کی لاش سونگھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ طلسم ہورشبا کے قانون کے مطابق وہاں کا کوئی کتا کسی جادوگر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اور کتوں نے امرو کی لاش کو چھوا تک نہیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ امرو کی لاش نہیں۔ افراسیاب کو شک ہوا۔ اس نے مسند سے اتر کر امرو کی لاش کا بغور جائزہ لیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ امرو کے چہرے پر رنگ روغن ہے۔ اس کے حکم پر فوراً ہی امرو کی لاش کا چہرہ دھویا گیا۔ دھونے سے نہ صرف داڑھی مونچھیں علیحدہ ہو گئیں بلکہ تمام رنگ روغن بھی اتر گیا۔ اب وہاں امرو کی بجائے شیطان جادوگر کی لاش پڑی تھی اور دیکھنے والے حیرت زدہ تھے۔ افراسیاب اپنی مسند کی طرف دوڑا، وہاں رکھی طلسمی کتاب اٹھائی، اس پر منتر پھونک کر درمیان سے کھولا اور حقیقت حال پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، امرو زندہ ہے اور وہی شیطان جادوگر بن کر یہاں آیا تھا۔ اس نے شیطان کو ہلاک کر کے اسے اپنا ہم شکل بنا لیا تھا اور اس وقت وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ کتاب پڑھ کر افراسیاب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ امرو نے اس بار اسے زبردست دھوکہ دیا تھا۔ نہ صرف شیطان جادوگر کو ہلاک کیا تھا بلکہ 3 لاکھ طلائی اشرفیاں بھی لے اڑا تھا، مگر اب افراسیاب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا تھا۔ ادھر شیطان جادوگر جو اصل میں امرو تھا اپنے گھر بیٹھا اپنی کامیابی پر پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس سے اگلا حصہ حاصل کرنے کے لیے بکس MP3 کو سبسکرائب کریں۔